बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी और मैं हूं असलम परवेज़। आम तौर पे हम अपने साथियों के साथ गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ़ मामलात में, लेकिन कभी कभी ऐसा दिल चाहता है कि हम बिल्कुल ही आम बात करें, जिसको बोलते हैं गपशप, आम सी गुफ्तगू। क्योंकि ख़ास गुफ्तगू सब लोग सुनते हैं, देखते हैं। मेन एक्सट्रीम मीडिया में ख़ास नौइयत की गुफ्तगू होती रहती है। हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आम सी बात करें, आम में ख़ास को निकालना ये नाज़रीन आपकी ज़िम्मेदारी है। हमारे दरमियान अभी आबिद भाई हैं। आबिद का मतलब इबादत गुज़ार। आबिद भाई हमारे अच्छे दोस्त हैं, सज्जन हैं, और अल्लाह ताला इनको और अच्छा बनाए। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आबिद भाई कैसे हैं आप? कैसी ज़िंदगी के दिन, ज़िंदगी के रोज़ व शब, ज़िंदगी के कैसे गुजरे हैं, सारी बातें हम आपसे करेंगे। माइक आपके हवाले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। महीने, हफ्ते, दिन, साल बहुत सुपर डुपर, आप ही के अल्फाज अल्लाह का बहुत करम है। आबिद भाई, ये बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को मखलूक बनाया है। मखलूकों में बेहतरीन मखलूक वो है जो इल्म हासिल करे और अमल करे, चूँकि खूबसूरती का ताल्लुक़ अमल से है। जिस रियासत में, मुल्क में, अल्लाह की ज़मीन पे आप हैं, यहाँ अमल करने वाला ये मुल्क है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने ये बिल्कुल आपकी बात में एग्री करता हूँ, और यही चीज़ मैंने आके देखी है यहाँ पे। अब एक और ज़िम्मेदारी हमारी और आपकी होती है, वो ये कि हम जो भी अमल करें, हम वो उसको कोशिश करें, क्योंकि यहाँ अच्छा ही अमल आपको करना पड़ेगा। आपके पास चॉइस नहीं है। एक होता है ना कि भाई मर्जी आपकी, नहीं करोगे तो गुनाह है। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो सज़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने हर हाल में सही चलना है। हर हाल में हम अगर रात के 10 बजे के बाद नाज़रीन, हम आवाज़ को इतना आहिस्ता रखना पड़ेगा हमें कि हमारा पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो। और इस्लाम भी हमें यही तालीम देता है कि तुम्हारी ज़ात से तुम्हारे पड़ोसी को कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ आप कब आए और कैसे, क्या खेल तमाशा ज़रा? अस्सलाम भाई, मैं रिसेंटली अगर देखा जाए तो मुझे आगे तकरीबन 6 साल हो रहे हैं। 6 साल में आते ही आपने माशाल्लाह से ज़माने का गुर सीख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 सालों में अल्लाह ताला ने मुझसे मेरी 30 साल की जो कवरिंग थी वो पूरी कर दी। देखा कि मैं जब यहाँ आया था, 1 महीना बैठा हूँ मैं, दूसरे महीने गाड़ी, रेंट का घर और जॉब रेडी थी। ये तीनों चीज़ें आपके नसीब ने आपको दिला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर इसमें मेरी सिस्टर और मेरी वालदा, उनका भी बहुत हाथ है। अच्छा, सिस्टर तो एक्टिव है, वालदा का क्या मतलब? वालदा की दुआएं। आए हाय हाय, वालदा की दुआएं, यानी सिस्टर की दवा, वालदा की दुआ, माँ की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाय 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 हाय, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप तमाम लोगों को यही कहेंगे कि दवा के साथ, अमल के साथ दुआओं का ज़रूर ख्याल रखो। और अल्लाह मेरी माँ को सेहत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। कहाँ रहती है वो? अभी तो मेरा एक छोटा भाई है, उनके घर पे हैं। वैसे जब वो शिकागो में होती हैं तो ज़्यादा टाइम उनका मेरी सिस्टर के पास ही होता है। अच्छा। और वह रहती हैं आपके मेरे सबसे छोटे भाई के पास, जो डॉक्टर है? नहीं, डॉक्टर नहीं है वो भी अच्छा काम करते हैं, मगर डॉक्टर नहीं है। अच्छा, अनवर भाई तो आपके, हाँ ठीक है, वो बहनोई है। अच्छा, उनके भाई डॉक्टर है। और आपसे भी मुलाकात हुई थी
کسی کے ریفرنس سے یاد ہوگا آپ کو؟ میرا خیال ہے کس کا، بلال بھائی کے، بلال کے ریاض، بلال کی وجہ سے، اور ایک ہی ملاقات تھی اور پھر تو ایسا ہو گیا کہ ہر وقت یاد ہی رہتے ہیں، یوں لگا برسوں کا یارانہ ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہت ہی۔ اور آج آپ نے اپنے گھر پہ ہمیں دعوت دی ہے، الحمدللہ، اور بہت دنوں سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ایک بیٹھک ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آج وہ موقع فراہم کر دیا ہے، الحمدللہ، اور بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آج موسم بھی بہت اچھا ہے۔ آج موسم ماشاءاللہ سے، کل سردی تھی، کل سردی تھی، آج گرمی ہے۔ اچھا، پاکستان میں اب کون سی جگہ سے تعلق تھا؟ کراچی سے۔ اچھا، کراچی یعنی روشنی کا شہر۔ ہاں، وہاں کے لحاظ سے مطلب ویسے تو روشنی کا شہر جو ہے ابھی سنگاپور ہے، ٹوکیو ہے، لیکن اندھوں میں کانا راجا، کانے میں روشنی کا شہر، مگر ہم اندھا کانا نہیں بولتے کیونکہ اسی کے پاسپورٹ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ بارہ میں تو روشنی کا شہر اسے بولوں گا جن کے دل روشن ہو۔ کیا بات کی آپ نے، کیا سمجھے آپ؟ چاہے وہ کراچی ہو، چاہے کوئی بھی جگہ ہو، دل کو روشن کرنے کا دل اگر روشن ہے تو وہ روشنیوں کا شہر ہے۔ اور دل روشن ہوتا ہے آپ لسانیت سے، عصبیت سے، اور جو مذہب کے ہمارے ہاں طریقہ کار ہے اس سب سے اگر آپ ایک دین پہ آ جائیں اور ایک پاکستانی اور ایک مسلمان بن جائے تو سمجھیے کہ یہ روشنیوں کا شہر ہے۔ ناظرین، ایک خوشخبری میں آپ کو بتاؤں، توحید کے معاملے میں یہ بہت کڑک ہے۔ الحمدللہ، یہ جو بول رہے ہیں نا کہ ایک دین پر آ جاؤ اور وہ دین محمدی ہو، محمد توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر خصوصی مہربانی کی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے۔ اور جیسے ایک ملک میں ایک ہی شہری کی تمام رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوتی ہے، اسی طرح جو مذہب جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس مذہب کا ایک ہی فرقہ ہونا چاہیے، اور وہ فرقہ کہتے ہیں نجات والا فرقہ، وہ فرقہ کہتے ہیں محمدی فرقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، جب بھی میری کسی سے کچھ چھوٹی بہت دین کے معاملے میں بحث ہوتی ہے تو میں اس کو ایک ہی مشورہ دیتا ہوں دین کو سمجھنے کے لیے۔ ایک بہت اچھا راستہ ہے شارٹ فارم میں، اگر آپ وہ 2-4 دفعہ پڑھ لیں، سن لیں تو بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اگر وہ آپ کئی دفعہ سن لیں سمجھ کے، ہر چیز فرقے سے ہٹ کے، تو واقعی آپ دل روشن ہو جائے گا اور پورا ملک روشن ہو جائے گا۔ یعنی ایمان زندہ تو امید ہے، ایمان زندہ تو امید زندہ انشاءاللہ تعالی۔ آپ وہاں جو پاکستان میں یقیناً جو روشن ہوتا ہے وہ ہر جگہ روشنی دیتا ہے، بالکل، یہاں ہو یا افریقہ میں ہو یا ہمالیہ کی چوٹی پہ ہو۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو وہاں آپ کیا محسوس کرتے تھے؟ کیسے لوگوں کو نصیحت تو کرتے ہوں گے آپ؟ وہاں آپ کسی کو نصیحت نہیں کر سکتے، وہاں ہر آدمی چلتا پھرتا، ڈاکٹر، انجینئر، مولوی، مطلب جتنے شعبے ہیں وہ ہر آدمی کے اندر ہیں۔ اگر آپ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو بات خراب ہو جاتی ہے پھر، چاہے وہ دینی معاملہ ہو چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو، ہر آدمی وہاں اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھتا ہے۔ تو آپ کیسے نصیحت کرتے ہیں؟ کہ نصیحت تو پھر بھی ہماری آپ کی ایک فطرت میں ہے نا، یہ تو نیچر میں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اپنے قول و عمل سے، قول و عمل سے، چونکہ آپ بھی چلتا پھرتا نصیحت ہے۔ ہم آپ سے جو دوستی ہماری ہوئی اس کی وجہ ہی یہی تھی نا کہ آپ کا قول و فعل ایک جیسا نظر آیا، گفتگو میں کہیں تشنع، کہیں بناوٹ نظر نہیں آئی۔ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہاں کے کچھ بتائیے کہ یہاں بہتر رہنے کا اور کیا ہے، کون سا فارمولہ ہے امریکہ میں اور بہتر رہنے کا، انجوائے لائف کو انجوائے کرنے کا؟ دیکھیں، میں یہاں آنے کے بعد جو جاب میرا پروفیشنل ہے میکینک، کار میکینک، آٹو میکینک، اور وہی جاب میں کر رہا ہوں ایک ہی جگہ پہ، اور ترقی بھی دھیرے دھیرے ہوتی ہے، ایک ساتھ چھلانگ مارنے سے، جم مارنے سے نہیں ہوتی ہے۔ 6 سال میں ایک ہی جگہ کام کرتا رہا، اور ایک ہی میرا سیل نمبر ہے۔ عموماً لوگوں کے ہر 6 مہینے بعد سیل نمبر چینج ہوتے ہیں،
پاکستان ہو چاہے یہاں بھی میں نے دیکھا ہے جو ہمارے دیسی لوگ ہیں وہ بھی سیل نمبر چینج کرتے ہیں. میرا ایک ہی سیل نمبر ہے, ایک ہی جاب ہے. الحمدللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے سارے منزلیں طے کرا دی. اور بیوی بیوی الحمدللہ وہ بھی ایک ہی ہے اور وہ بھی نیک ہے. ایک ہے مگر نیک ہے الحمدللہ. کوئی ایسی بات چونکہ ہو رہی ہے, کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, کوئی گرل فرینڈ وغیرہ؟ گرل فرینڈ وغیرہ اسمارٹ آدمی ہے. گرل فرینڈ وغیرہ کیسا ہو سکتی ہوتا ہے؟ یہ جب آپ یہاں آ جاتے ہیں, جب آپ بزی ہو جاتے ہیں اپنے کام میں, تو وہاں تو خیر آپ پاکستان میں تصور ہی نہیں کر سکتے. اس لیے وہاں مڈل کلاس تو آپ کو معلوم ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے, اور وہ پیٹ اور روٹی کے لیے دن اور رات کوششیں کر رہا ہے, ڈیلی برننگ. اور یہاں آپ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ آپ کو غلط راستے میں آپ چل ہی نہیں سکتے, ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی خوش نصیبی سے آپ بزی ہوئے تو ایسا ہوا. بزی, اچھا بزی تو میں وہاں پر بھی تھا, مگر وہاں بزی ہونے کا حاصل نہیں ہے. وہاں بزی فار نتھنگ تھا, یہاں بزی فار میکنگ ہے. تو ینگ جنریشن کو آپ کوئی اگر سجیشن دینا اگر پسند کریں گے اس چینل کے تھرو, چونکہ یہاں دیکھیے کا قانون ہے کہ 18 کا سال ہوتے ہی وہ انڈیپینڈنٹ کا تصور ہے کہ نکلو جاؤ یا تو ہم بھگاتے ہیں, پے بلز ایک شیئر کریں, ادروائز یعنی یہاں جو ہے فیملی لائف کے بگڑنے کی وجہ بھی کچھ قانون میں ایسی آزادی ہے ضرورت سے زیادہ کہ جو انسان کے لیے نقصان دہ. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جیسے لڑکی تک کو یہاں آزادی ہے, اس کا ہم بیان نہیں کر سکتے. صحیح. تو بچا کر کے کوئی سجیشن اگر کوئی مشورہ ترقی کے لیے مجموعی طور پہ, دیکھیے ہر چیز کا ترقی کا جو بھی چیز ہے نا آگے بڑھنے کے لیے سب چیزوں کے لیے ایک ہی چیز ہے, وہ ہے برداشت. محنت. یس, ہر چیز میں آپ کو برداشت چاہیے, اور وہی چیز ہم لوگوں میں نہیں ہے. وتواصوا بالصبر, بس برداشت. صبر کریں, آپ برداشت کریں, آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کے لیے راستے بنا دیں گے. ہمارے اندر برداشت نہیں ہے. تو برداشت کے لیے ضروری ہے کہ انسان آگے کا سمجھے, نہیں سمجھے گا وہ ایموشنل ہو جائے گا, امپیشنٹ ہو جائے گا. تو آگے اگر وہ جانے گا تو برداشت کرے گا, ورنہ اس کو اس کا انجام اس کے سامنے نظر آئے گا. جس کا انجام سامنے نظر آئے وہ برداشت کرے گا. وہ رکشہ کے پیچھے لکھا ہے نا, کیا لکھا ہے بتائیے, میں بھول رہا ہوں. برداشت کر ورنہ آگے نکل, ایسی کچھ جملہ ہے. ٹپر ہے تو کیا کچھ ایسی ہے, بڑا خوبصورت لفظ ہے. چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون بنایا ہی جاتا ہے کہ برداشت کرنے کے لیے, تبھی نہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ کم فرسٹ سرو, یہ امریکہ کا بنیادی کنزیومر لا ہے. فرسٹ کم فرسٹ سرو. اگر کسی میں برداشت نہیں ہوا, بولے گا بھائی میں گورا ہوں, میں کالا ہوں, میں مضبوط ہوں, میں طاقتور ہوں, میں سینیٹر ہوں, میری باری مجھے پہلے دے دو, تو وہ یہاں بیہائنڈ دا بار ہو جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے جس کا حق ہے اس کو دو, ورنہ یعنی اسلام یہ کہتا ہے قانون بناؤ کہ اگر پہلے والے کا حق نہیں تم نے دیا تو پہلا والا تمہارے خلاف سو کر سکتا ہے. اب یہ دنیا نے بنایا ہو یا نہ بنایا ہو یہ ایک دوسری بات ہے, لیکن برداشت کر ورنہ انجام کے لیے تیار ہو جا. صحیح بات ہے آپ کی. بالر میں تو بہت برداشت کرتا ہوں. بہت ضروری ہے, برداشت کریں گے تو پھل ملے گا. برداشت اور معاف, یعنی پیشنٹ اینڈ فارگیونیس, دو چیزیں. سیکنڈ میں معافی, برداشت کریں پھر معافی بھی رکھیں ساتھ ساتھ. تیسری ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیجئے, اگنورنگ. آپ چیزوں کو اگنور کریں. اگنور بھی بہت ضروری ہے, بہت ضروری. جب تک ہم چیزوں کو اگنور نہیں کریں گے یہ دو چیز نہیں آئے گی. اگنور بھی بہت ضروری ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کسی نے تماچا مارا, ہم اس سے زیادہ ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں اگر 911 پہ کر لیا فون, اور خود ہی اگر جواب دینے لگے
تو ہمارے خلاف پینل لا اپلائی ہو جائے گا، چونکہ مار پیٹ کرنا دنیا کے قانون بھی منع کرتا ہے اور اللہ کا قانون بھی منع کرتا ہے. تم کو اختیار ہی نہیں دیا. صحیح بات. تم مار پیٹ کرو گناہوں سے، اپنی گناہوں سے مار پیٹ کرو نا، اپنے اندر کے شیطان کو بھگاؤ. تو یہاں کی ترقی کے لیے آپ کیا ترقی کے لیے دو چیز کا ہونا ضروری ہے ناظرین. آپ کے پاس پیسہ کا ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس صحت کا ہونا ضروری ہے. چونکہ پیسہ اسی وقت انجوائے کر پائیں گے جب صحت ہوا. جب صحت نہیں ہے، میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر، اس کو ایک سو کیا اس کو $60 ملین ملا. واو. مگر وہ کھا نہیں سکتا. اس کے پاس جو $60 ملین اربوں روپیہ ہوتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مگر وہ غریب کھا نہیں سکتا، وہ اتنا سا سوپ پیتا ہے. کسی وقت بھی وہ مرے گا اس کو گورنمنٹ لے لے گی، چونکہ وہ پیسہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. یہ نہیں کہ ہم نے اپنے کسی کو لے لیا، دے دیا، کر لیا، نہیں ہے. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے. اس ملک میں آپ اپنے ایمان کی بھی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں عبادت کر کے. اس ملک میں آپ اپنی جان کی بھی صحت کو قائم رکھ سکتے ہیں، اچھا کھا کر کے، اچھی سوچ کر کے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس کے بعد جانا ہوا پھر دوبارہ؟ جی میں گیا تھا پاکستان، کوئی 2-2.5 سال پہلے گیا تھا، اور مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی الحمدللہ. اور اب تو میرا ایک نواسا ہے 1.5-2 سال کا، جوان ہے ماشاءاللہ سے. اور بہت اللہ نظر بد سے بچائے. ہماری زندگی، میری بیٹی میرے ساتھ ہوتی ہے. ایک ہم نے بڑا گھر پرچیز کیا ہے اور اوپر نیچے ہم رہتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے. بہت خوشحال گھرانہ ہے ہمارا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ خوشحال گھرانے میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چونکہ کوئی شخص اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے کہیں پیدا نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے اپنی جلد کا کلر نہیں چینج کر سکتا، صحیح بات. اپنی مرضی سے بال نہیں اگا سکتا اگر بال چلا گیا. سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. بس اللہ نے ایک طور طریقہ سلیقہ قاعدہ قانون بنا دیا ہے کہ اس پر چلو تو زندگی کو انجوائے کرو گے، اپنے جسم کو بھی کے بھی صحت کو قائم رکھو گے. آپ یہ اندازہ لگائیے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ روز رات کا کھانا ہم سب ساتھ کھاتے ہیں. ماشاءاللہ. امریکہ میں یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے، اور ہم الحمدللہ ساتھ کھاتے ہیں. اب پاکستانیوں کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے، دیسیوں کے لیے کوئی سجیشن ہو ایک آخری کلمات کے ساتھ تو بسم اللہ. میں کیا سجیشن دے سکتا ہوں؟ محنت تو کرنی ہے. وہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. محنت تو آپ نے کرنی ہے، ساتھ میں پھل بھی ہے اس کے. مگر میں تو یہ کہوں گا سب کے لیے ہر حال میں سیدھا راستہ اپنائیں. یہاں پہ بہت سارے دیسی پاکستانی جو اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو میں نے دیکھے وہ شارٹ کٹ کے راستے میں رہتے ہیں. جلدی پیسہ آ جائے، محنت نہ کرنا پڑے، جس کی وجہ سے پھر بہت پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے، اور آپ بھی مشورہ دیجیے گا کہ محنت دو مخلوق کیا کرتے ہیں. ایک انسان محنت کرتا ہے اور ایک سیاستدان محنت کرتے ہیں. ناظرین، کون کامیاب ہے ان دونوں میں سے یہ اب آپ بتائیے گا. ہم سیاست کے اوپر عابد بھائی سے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سیاست پہ بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سر کو دکھانا. اور لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، محنت کیجیے ایمانداری کے ساتھ، اللہ کو راضی کرتے رہیے اور اللہ کے بندوں کے کام آتے رہیے. زندگی میں ترقی کا یہی راز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ.